अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच की तलाश फरहान रज़ा के साथ। नाजरीन, बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई के बाद ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी रिहाई और बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा है। अगर ये डील का नतीजा है तो क्या ये बात समझ सकते हैं कि ये रिहाइयाँ कहाँ तक जाएंगी, और क्या ये मुमकिन है कि ऐसी सूरत हाल मुस्तकबिल में बन सकती है कि बानी पीटीआई भी रिहा होने वाले हैं? अगर वो रिहा होने वाले हैं तो कब तक उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है? और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी किए गए, और जैसा कि हम जानते हैं कि वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी भी उन मुनहरिफ अरकान में मुबैना तौर पर शामिल हैं। आज ज़ैन कुरैशी साहब को जब शो कॉज नोटिस पेश किया गया तो उन्होंने कौमी असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि इससे पहले हमने देखा कि ज़ैन कुरैशी अपनी सफाई में एक वीडियो भी जारी कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि उनके किसी हुकूमती एहलकार या किसी भी तरह के वो पार्लिमानी जो आइनी तरमीम हुई उसका हिस्सा नहीं थे, ना ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नुमाइंदे से वो राब्ते में थे। अब देखना ये होगा कि क्या ये लोग जिन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया मुबैना तौर पर ये मुनहरिफ होकर पीटीआई छोड़ देते हैं, या पीटीआई के इनके साथ क्या रवैया आता है, ये भी मुस्तकबिल में हम देखेंगे। और तीसरा और अहम मौजू, आज जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अपनी असल हालत में दोबारा बहाल कर दी गई। अब किसी भी केस पर बेंच की तश्कील कैसे होगी, और जजेस कमेटी जो है उसमें मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर उसमें शामिल हैं, और क्या हुकूमत उनके बनाए इस कमेटी के जो फैसले हैं उन्हें कबूल करेगी या नहीं, इन तमाम इश्यूज़ पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। शाहिदा साहिबा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कि आज हमने देखा कि एक तारीख साज दिन था, एक नए चीफ जस्टिस का आज जो है वो ओथ सेरेमनी हुई, और इस हवाले से हमने देखा कि ज़ाहिर है ये जो आइनी तरमीम हुई 26वीं आइनी तरमीम, उसके नतीजे में जस्टिस याह्या अफरीदी आज इस मनसब पर फाइज हुए, और आपकी ज़ाहिर है जो पार्टी है पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने इसमें भरपूर तगोदो की। ये बताइए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से कमेटी फिर उसी फार्म में आ चुकी है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर भी उसमें शामिल हैं। उनके वही फैसले या जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मतन है उसमें यह है कि जो बेंच और कमेटी फैसला करेगी ज़ाहिर है उसमें मानना पड़ेगा, और वही बेंचेस और जो फैसले हैं वही उस कमेटी का आगे लेकर चलेंगी। तो आपकी पार्टी उन फैसलों पर इत्तफाक करेगी, आपके इलाइज जो मुस्लिम लीग नून है वो उन फैसलों पर इत्तफाक करेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों जज उस कमेटी का हिस्सा हैं? जी बहुत शुक्रिया, ये बड़ी खुशाइन बात है। जस्टिस याह्या अफरीदी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान होना, और ये मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, पार्लियामेंट की बालादस्ती है। तो पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया और उसके तहत जो है प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल हुआ। बात आपने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, तो देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, अपने इदारों का एहतराम किया। हत्ता कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब एक नाकर्दा गुनाह में फांसी भी लटका दी तो हमने अदालतों पे हमले नहीं किए। जब जुम्बिश कलम यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज दिया तो जब भी हमने, या सदर आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल 13 साल जेलों में बंद रखा गया, मोहतरमा फरियान तालपुर साहिबा को रखा गया, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को रखा गया, लेकिन हमने इदारों पे हमला नहीं किया। हमने कानून का, आइन का एहतराम किया और जो भी इल्ज़ामात उनको फेस किया, और हम हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी किसी भी महाज राय का कभी हिस्सा नहीं बनती। लेकिन शाहिदा रहमानी साहबा, जो सिचुएशन बनी है हमने देखा, बेशक याह्या अफरीदी जो हैं वो एक काबिल जज हैं और बड़ा एहतराम है उनका जुडिशरी में, और उनकी काबिलियत पे किसी किस्म का किसी को कोई शक भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो सिनेरियो सामने आया वो तो यही बता रहा है कि 4 जजेस जो हैं उन्होंने, आपको पता है कि जो अलविदाई रेफरेंस था उसमें भी शिरकत नहीं की। उसके बाद जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके खिलाफ जो ख़त लिखे और उसमें बड़ी कड़ी तनकीद की गई। तो आने वाले वक्तों में तो हमें जुडिशरी जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आती है, क्योंकि जो सिनेरियो बन रहा है वो हमारे सामने।
دیکھیں جسٹس یحییٰ آفریدی کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ان کے اندر یہ کوالٹی ہے، وہ میرٹ کے اوپر آئے ہیں اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ تمام پارلیمنٹ کی جو کمیٹی تھی انہوں نے انہیں نامزد کیا ہے، اور ان کی میں سمجھتی ہوں کہ ان کی قیادت کے اندر جو جوڈیشری اس وقت ڈیوائڈ ہے وہ متحد ہوگی. ان کی پوری کوشش ہوگی کہ جوڈیشری کو متحد کریں، پارلیمان کی سپرمیسی کے لیے کام کریں اور آئین کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے آئین اور قانون کے تحت فیصلے دیں. اور جہاں تک رہی آپ نے ڈیوائڈ کی بات کی تو دیکھیے کسی بھی جج کو میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اسے ہمیشہ نیوٹرل ہونا چاہیے. اس طرح کے لیٹرز کو یا پبلکلی اسے میڈیا میں دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی ہیں. انہیں اپنے عہدے کا، اپنے مرتبے کا احترام کرنا چاہیے. ججز کے لیے تو یہ بھی ہے کہ انہیں پبلک اور سوشل نہیں ہونا چاہیے، انہیں اپنے کیسز پہ فوکس رکھنا چاہیے تاکہ وہ نیوٹرل رہیں اور نیوٹرل رہ کر فیصلے دیں. تو اس طرح کسی پہ تنقید کرنا اپنے ججز کے اوپر اور اس طرح کی باتیں جو ہیں جو آپ کے لیے حضرت فرائی ہوتی ہیں، تو ان تمام چیزوں سے ججز کو اجتناب کرنا چاہیے. بالکل، اس پہ تو حقیقی بات اور حقیقی نقطہ یہی ہے کہ ججز کا احترام کرنا چاہیے اور جو ادارے ہیں ان کا بھی اسی طرح احترام کرنا چاہیے. لیکن صورتحال وہاں پر جو ہے وہ دو رائے سامنے آ جاتی ہیں. ظاہر ہے 26ویں آئینی ترامیم کے بعد دو ججز ایسے ہیں سینئر موسٹ ججز جنہیں سپر سیڈ کیا گیا. پارلیمانی کمیٹی کے تھرو وہ آئے، ظاہر ہے وہ بھی اب آئین کا حصہ بن چکی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ بھی تھرو پراپر چینل ہے. لیکن پھر بھی کیا یہ پک اینڈ چوز والی سچویشن سامنے نہیں آ رہی شاہدہ رحمانی صاحبہ؟ دیکھیں جس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو لایا گیا تھا، دیگر ججز کو لایا گیا تھا، تو اس وقت بھی تو پک اینڈ چوز کر کے لایا تھا، جب 7 ججز کو پیچھے کر کے اور پھر ایک جج کو اوپر اٹھا کر لائے تھے. تو اگر آپ ماضی دیکھیں گے تو ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے، تو ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. اب تو ایک آئین ہے اور آئین کے اندر جو پروسیس تھا اس کے تحت لایا گیا. پک اینڈ چوز بالکل نہیں ہوا. 3 ججز کو رکھا گیا، کمیٹی میں باقاعدہ ڈسکشن ہوئی، ان کے میرٹ کو دیکھا گیا اور پارلیمان نے میرٹ کو دیکھتے ہوئے 2/3 میجورٹی کے ساتھ کیا. لیکن آپ دیکھیں ذرا سا ماضی میں جا کے کہ جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب کس طریقے سے اوپر لائے گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو ختم کرنے کے لیے عدلیہ کے اندر ریفارمز کرنے کے لیے. لیکن شاہدہ صاحبہ یہی بات تو میں نے پہلے اپنے ابتدائیے میں بھی کہی کہ یہی دونوں ججز اب پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے، جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی، اس میں سر فہرست ہیں. اگر 3 ججز اس میں فیصلہ کرتے ہیں تو 2 ججز یعنی جو میجورٹی ہے وہ تو ایک طرف ہوگی، جسٹس منیب اختر ہو گئے یا جسٹس منصور علی شاہ ہو گئے، تو پھر وہ جو فیصلے آئیں گے یا جو صورتحال بنے گی وہ تو وہی بنے گی جو کہ ماضی میں ہم دیکھ رہے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ججز کو اپنے ماضی سے سیکھنا چاہیے. اب جب عدالتی اصلاحات ہو رہی ہیں، جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے اور جس طریقے سے تنزلی کا شکار ہیں ہم دنیا میں، ہمارا ایک مذاق بن رہا ہے، اس ملک میں انصاف نہیں مل رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ میں ہیں. تو اب انہیں بھی سیکھنا چاہیے اور اب انہیں نیوٹرل ہو کے جس آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا اس کے تحت انہیں فیصلے دینے چاہیے. میں نے تو آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے لیے جسٹس منصور علی شاہ ہوں، جسٹس منیب ہوں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. بالکل قابل احترام ہے. اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ، آج ایک اور بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہیں، ان کی رہائی ہو چکی ہے اور یہ بات میڈیا پر بہت حد تک چل رہی ہے کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کل بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی بھی ضمانت ہو چکی ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گی کہ کیا واقعہ ہی کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے؟ اور کیا جو سیاسی پنڈت ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی بھی رہائی کسی عمل میں آ سکتی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر یقین نہیں رکھتی ہے، اور اسی طرح خواتین کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. خواتین کو اس طرح سے سیاسی قید جو وکٹمائزیشن نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ رہا ہوئی ہیں تو بالکل انہوں نے فیس کیا ہے عدالتوں کو، رہائی ان کی میں اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح ماضی میں ہوا تھا کہ فریال تالپور صاحبہ ہوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ ہوں یا کلثوم نواز ہوں یا بیگم نصرت بھٹو، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں خواتین کا ایک بھرپور مزاحمتی کردار بھی رہا سیاست میں، اور انہوں نے ہمیشہ جمہوری جدوجہد کی. تو اس طرح سے ان کی جو رہائی ہے میں نہیں سمجھتی اگر ڈیل یا ڈیل کے ذریعے ہوئی ہے.
بالکل انہوں نے فیس کیا اور اگر ہوئی ہے تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے تھرو پراپر چینل ایک عدالتی نظام کو فیس کیا انہوں نے اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی رہائی ممکن ہوئی ہے. تو اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت آصف باجوہ, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. آصف باجوہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ آج آپ سے بھی وہی سوال کروں گا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو کمیٹی ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو چکی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس کا اہم حصہ ہیں. تو آنے والے دنوں میں کیا کہیں گے کہ جو فیصلے یا جو بینچز بنیں گے وہ ان کی مرضی سے بنیں گے؟ تو یہ معاملہ آپ نے جتنی کوشش کی 26ویں آئینی ترامیم کے بعد, لیکن یہ معاملہ تو جوں کا توں نہیں رہے گا آپ کی جماعت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا. دیکھیے, جو پاکستان سپریم کورٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تابع ہے, بے شک, اور کسی گورنمنٹ کی اتھارٹی کے یا کوئی چیف ایگزیکٹو ہو گورنمنٹ آف پاکستان کا, ایون پریزیڈنٹ ہو, کوئی بھی جو ہائر اتھارٹی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے تابع نہیں ہے, صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن کے تابع ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو 26th امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں کی گئی کہ جو ججز ہیں وہ اپنی مرضی کے لگائے جا سکیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. اور اگر کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سٹرینتھن کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ از اے مس انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو آئین کی بالادستی کرنی ہوگی, اور آئین کی بالادستی تب ہوگی جی, جب پاکستان کے تمام ادارے, صرف ایک نہیں, صرف عدلیہ ہی نہیں, عدلیہ بھی, مقننہ بھی, اور جو تیسرا ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا انتظامیہ کہہ لیں یا دیگر جو بھی آپ نام دے سکیں, 3 ہی پلر ہیں ایک اسٹیٹ کے. جی, اس کے علاوہ بھی جتنے ادارے ہیں قانون میں, آئی مین ٹو سے کانسٹیٹیوشن میں, ہر ادارے کی لیمیٹیشن جو ہیں وہ مقرر کر دی گئی ہیں. اگر کوئی ادارہ اپنی لیمیٹیشن کراس کرے گا ٹھیک ہے, تو یقیناً سوال اٹھے گا, اور جب سوال اٹھے گا تو پھر آپ کے اوپر الزام تراشی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اسٹیٹ کی کامیابی کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ اس کے ادارے مضبوط ہوں. اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے, جو اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, انہوں نے اگر 26th امینڈمنٹ کی ہے تو اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ آئین کی بالادستی ہو اور تمام ادارے اپنی اپنی لیمیٹیشنز کے اندر کام کریں. جس طریقے سے آپ نے یہ کوشچن ریز کر دیا جی, کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب یہ بینچز میں آ جائیں گے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو قانون کہتا ہے, جو آئین کہتا ہے, جو سپریم جوڈیشل کونسل کہے گی, جو بھی فیصلے ہوں گے. باجوہ صاحب آپ کو اعتراض اس پہ نہیں ہے, لیکن جب یہ 26ویں آئینی ترامیم کی آپ نے تگ و دو کی, آپ نے تقریباً 1.5 سے 2 مہینے سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ملاقاتیں سارے معاملات ہوتے رہے, تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے ایک یہ امپریشن جاتا ہے کہ پک اینڈ چوز والا معاملہ سامنے آیا ہے, اور یہ آنے والے مستقبل میں بھی آپ نہیں سمجھتے کہ پک اینڈ چوز والا امپریشن اتنی جلدی ریموو نہیں ہوگا؟ دیکھیے سر, یہ ہر شخص کی اپنی سوچ ہے جی, کہ وہ کسی بھی آئین کے آرٹیکل کو یا آئین میں کسی بھی امینڈمنٹ کی وہ انٹرپریٹیشن کس طریقے سے کرتے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ جب کچھ سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ اور اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, اور جب وہ لوگ گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اور طرح سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. دیکھیے میں عرض کر دوں, جی, آپ کے ذہن میں یہ کوشچن ہے کہ پہلے صرف سینئر جج صاحب جو تھے وہی سینئر ترین کو, سینئر موسٹ کو نیکسٹ CJP لگایا جاتا تھا.
میں آپ کو عرض کروں اس ترمیم سے پہلے مجھے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں کیا ان کو کس نے مقرر کیا؟ اس کو چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ان کو مقرر کیا تھا. صحیح. اور کیا انہوں نے ان کو جو ٹاپ سینئر تھی ان کو مقرر کیا؟ نو. 2 سینئر ججز کو ڈراپ کر کے تیسرے نمبر پہ آنے والی جج صاحبہ کو وہ لگایا گیا ہے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ. نمبر 2 میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس سے پہلے جو ججز ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ان کو بھیجا جاتا ہے، آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہوگا، یقیناً آپ بڑے باخبر صحافی ہیں، کیا وہ سینئر کو لے کے آتے تھے؟ قطعاً نہیں. دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، 8ویں نمبر تک کے لوگوں کو ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے، کے پی کے ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے، تمام ہائی کورٹ سے جونیئرز کو وہ سپریم کورٹ میں لے کے جاتے رہے ہیں. تو اب تو پارلیمنٹ نے ایک باقاعدہ طے کر دیا ایک اصول کہ آپ 6ٹھے 7ویں سے لے کر کے اوپر نہیں جائیں گے. آپ جو ٹاپ 3 ہیں ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اگر 4تھے 5ویں پہ ہوتے تو پھر بھی آپ ٹاپ موسٹ جو 3 ججز ہیں ان تک محدود رہتے؟ یقیناً ان تک محدود رہتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آئین یہ کہے کہ آپ 3 میں سے لے کر کے آئیں، 3 ٹاپ موسٹ میں سے، تو آپ 4تھے کو لے آئے. کسی صورت یہ ممکن ہی نہیں ہے اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. چلیں یہ تو ظاہر ہے ایک بڑی لمبی بحث ہے اور آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے کمیٹی جو بینچز بناتی ہے، جو فیصلے سامنے آتے ہیں، تو اس پہ کیا آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا کیا رد عمل آتا ہے. اچھا، شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. شاہدہ رحمانی صاحبہ، آج ایک اور بڑی اہم خبر یہ سامنے آئی کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں جو مبینہ طور پر منحرف ہو گئے تھے، اور پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارے ان سے رابطے منقطع ہو گئے، اور انہوں نے الزام عائد کیا سٹنگ گورنمنٹ پہ کہ جس میں آپ بھی شامل ہیں کہ انہیں اغوا کیا گیا یا انہیں پیسوں کی لالچ دی گئی، انہیں تھریٹ کیا گیا. آج انہیں شو کاز نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں. تو اس پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ کیونکہ ظاہر پولیٹیکل پارٹی ہے، جمہوریت میں یہ سارے جو ہیں وہ پلرز ہیں. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی اس قسم کی سینیریو میں جاتی ہے تو اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب یہ بل آ رہا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہمارے ممبرز ہمارے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں، اور ہمارا کوئی بھی ممبر جو ہے بلکہ نہ تو بکا ہے بلکہ حکومتی بینچز کے 6 سے 7 ممبرز ہم سے رابطے میں، اور جس وقت یہ بل پیش کیا جائے گا آپ دیکھیے گا کہ وہ ہمیں ووٹ دیں گے، مخالفت میں دیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس دن یہ بل آ رہا تھا اس دن انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ممبرز غائب ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب بل آیا تو نہ تو وہ ممبر پارلیمنٹ میں آئے، نہ ہی ان سے ووٹ لیا گیا. اور ہم نے ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی کہ ہم کسی بھی اس طرح کی لوٹا کرشی کی طرف نہ جائیں. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں 36 ووٹوں والے جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت 36 ووٹوں والوں کو کامیاب کرا دیا گیا تھا اور 53 ووٹس والوں کو ہرا دیا گیا تھا. تو اس وقت کہا تھا کہ سب کا ضمیر جاگ گیا ہے، اور ان کے اپنے الفاظ تھے کہ جی ہمارے کوئی ممبر بھی سب ہم سے رابطے میں. تو اب پھر اس کے بعد ان کے وہ ممبر جو نہ کہ پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دیا، ویڈیو ریکارڈ بھی دیا کہ ہم. لیکن شاہدہ رحمانی صاحبہ اس پہ تو دیکھیں یہ بات تو آن دا فلور بھی یہ کہی تھی اپوزیشن لیڈر نے بھی، اور جو ان کے اپوزیشن کے لائز ہیں انہوں نے کہی تھی کہ ممبران دوسرے فلور یا چوتھے فلور پر موجود تھے. ظفر علی شاہ صاحب سینئر سیاستدان ہے، پاکستان پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ظفر علی شاہ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ شاہدہ رحمانی صاحبہ نے کہا کہ بھائی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، جمہوریت پسند ہے اور لوٹا کریسی پر یہ یقین نہیں رکھتی، تو کیا اس سٹانس کو آپ مانتے ہیں؟ کیونکہ آج آپ نے تو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے اپنے کارکنان کو. یہ ہے اس کو کہتے ہیں جمہوریت پسندی نہیں بلکہ جمہوریت پہ عمل کرنا.
آپ کو بہت سارے سیاستدان ایسے ملیں گے وہ کہیں گے کہ ہم جمہوریت پسند ہیں، جمہوریت پسند ہے، یعنی وہ پسند کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی اگر کسی وقت کوئی ضرورت پڑ جائے جمہوریت کو ان کی، تو یہ جمہوریت کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ تو جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گھوڑا فروش اور لوٹا فروش اور زمین فروش یہ کیا جمہوریت کی خدمت کریں گے؟ یہ تو ایک اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے، عوام کو بھی دھوکہ دینے والی بات ہے، معاذ اللہ کو بھی چیٹ کرنے والی بات ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ آج ہم 75 سال کے بعد بھی رضا صاحب ہم ایک بالکل دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، دلدل میں، اور دلدل میں لے کر جانے والے کون ہیں؟ یہی لوگ جو کہتے ہیں جی ہم بڑے جمہوریت پسند ہیں، لیکن جمہوریت پسندی ان کی جو ہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے مطلب ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیسے کس حساب سے یہ بکتے ہیں، کس حساب سے یہ بھاگتے ہیں، کس حساب سے یہ اندر چھپتے ہیں۔ میں حیران ہوں، یہ گھر اپنی خواتین کو کیا منہ دکھاتے ہوں گے؟ اچھا، یہ آپ کا اپنا ایک بڑا سخت سٹانس ہے ظفر علی شاہ صاحب۔ اچھا، ایک بڑا اہم آج ہم نے دیکھا کہ زین قریشی صاحب جو آپ کے وائس چیئرمین ہیں، ان کے صاحبزادے بھی ہیں اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، انہوں نے فوراً سے استعفیٰ دے دیا اپنے عہدے سے۔ تو یہ اندر کی کہانی کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی جو ہے اپنے کارکنان کو فارغ کرنے جا رہی ہے یا ان کے خلاف کس قسم کا ایکشن لینے جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شو کاز نوٹس کے بعد ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے تردید کی زین قریشی صاحب نے کہ ہم جو ہیں اب میں کسی سے رابطے میں بھی نہیں تھا اور کسی قسم کا ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ نہیں، ووٹ تو کاسٹ نہیں کیا، لیکن ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پیچھے تو بیٹھے ہوئے تھے نا۔ زین قریشی صاحب کو اتنا خوف خدا بھی نہیں رہا کہ بھائی ان کے والد صاحب پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہیں، اور کچھ نہیں تو خدا کا خوف کھاؤ، اپنے والد صاحب کے عزت کا تو بھرم کر رہے ہو۔ لیکن یہ میں بتایا نا میں نے آپ کو کہ یہ بالکل یہ انہوں نے مکری بنائی ہوئی ہے، یہ مکری ہے، یہ کوئی جمہوریت شیت کو نہیں ہے۔ ہاں، اچھا، آصف باجوہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آصف باجوہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے بڑے سخت ایلیگیشنز ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی لگائے اور ابھی بھی ظفر علی شاہ صاحب نے بڑا سخت سٹانس لیا ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ظفر علی شاہ صاحب کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں اور ان کے جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس سے بھی میں بخوبی واقف ہوں، اور میں کسی کی ذات پہ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، بڑے سینئر اور سیزنڈ آدمی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم گفتگو کریں تو ہمیں الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے۔ صحیح۔ تو دراصل بات یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کا بیٹا ہے یا کوئی کسی کا بھانجا ہے یا کوئی کسی کا دوست ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں وہ قطعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ یافتہ نہیں تھے اور نہ انہوں نے اس کو جوائن کیا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بنیادی بات ہے، جو بیسک چیز ہے، وہ سر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور ان کی جو اس وقت بانی پی ٹی آئی کے بعد جو ٹاپ کلاس لیڈرشپ ہے یا دوسرے درجے کی یا تیسرے درجے کی جو لیڈرشپ ہے جی، وہ یہ قطعی نہیں چاہتی کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے رہا ہو کر باہر آئیں، اور نہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے، نہ ان کا کوئی ایسا پلان ہے، نہ ان کا کوئی ایسا پروگرام ہے۔ پی ٹی آئی انتشار کا شکار ہے۔ ایک گروپ ہے جو ان کی وائف ہیں محترمہ، ان کا نام پہ ہے، ایک جو گروپ ہے وہ ان کی بہنوں کے پاس ہے، ایک گروپ جو ہے وہ پارلیمان میں ہے، ایک گروپ جو ہے وہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ ہیں۔ یہ 4-5 گروپس ہیں، اور اس میں ایک ایفرٹ چل رہی ہے ان لوگوں میں سے کہ اس میں ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے اور گورنمنٹ کا حصہ یا جو گورنمنٹ کے بینیفٹس ہیں یا لوگوں کی ڈیولپمنٹس ہے یا ان کے اپنے مسائل ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جائے۔ تو یہ صرف اور صرف لوگوں کے اوپر کرٹیکلی
अपनी ذاتی राय को किसी दूसरे की ज़ात के खिलाफ इस्तेमाल करना, मैं ये समझता हूँ कि ये सियासियात के खिलाफ है। सियासियात के खिलाफ आपका पॉइंट आ गया बाजवा साहब। अभी शाह साहब से लेते हैं। शाह साहब, अभी जैसे हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, इन्होंने तो वो ग्रुप स्टिप्स पे गिनवा दिए हैं। क्या आपकी क़यादत वाकई ये चाहती है कि बानी पीटीआई जो है वो इन प्रिजन रहें, वो जेल में रहें, और ये जो कपतश और सियासी सूरत हाल हमारे सामने बनी हुई है पीटीआई की, ये जू की तू रहे? बाजवा साहब को भी मशकूर हूँ। और रजा साहब, बात यह है कि अभी बाजवा साहब ने कहा जी कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है। टूट फूट का शिकार नहीं है, तोड़ तोड़ के थोड़े मार मार के भी ये नहीं टूटी। बाकी रह गई कि किस का पार्टी में। अब टाइम आपका खत्म है, आपके प्रोग्राम का टाइम। ये कहते हैं कि ये 4-5 ग्रुप है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 32 ग्रुप गिराकर अभी दे देता हूँ इनको। ये क्या बात है? ग्रुप वाइज या लीडर। और हालत ये है सियासतदानों की, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ में हो या हिज़्ब इक़्तिदार में, वो कहते हैं जी कि बानी पीटीआई क्या सीधा इमरान खान के? कि अगर यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सियासतदान चाहे इधर हो चाहे उधर हो, वो किसी अपनी बिरादरी के या क्लब के बंदे का नाम लेने से भी वो खौफजदा है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर राणा साहब, फिर यहाँ पर जमहूरियत आ चुकी और जमहूरियत पनप चुकी। ये ऐसी कोई बात नहीं है। टाइम हमारे पास मुख्तसर है, टाइम हमारे पास मुख्तसर है। ये बताइए, ये इतनी हर जगह हर पार्टी में ग्रुप बंदी होती है। सही। और पीटीआई का तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो चेयरमैन है या लीडर है इमरान खान, उन्होंने तो कमाल कर दिया। मतलब कोई जेल में घबराहट नहीं हुई, कोई जेल में रोना धोना नहीं हुआ, कोई जेल में ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, कोई जेल में प्लेटलेट्स जो है नीचे ऊपर नहीं हुए। तो क्या आप इस तरह कोई अपनी मुखालफत पे इतना बड़ा आ जाए कि नाम भी ना ले सके, मतलब अगले मुखालफ आदमी का या अपने किसी और लीडर का, तो इससे ज्यादा काबिल अफसोस बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ रजा साहब आपको, आपके हवाले से, आपके प्रोग्राम के हवाले से, कि इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत भी आगे चलेगी, लीडर भी आगे चलेंगे, और पीटीआई का लीडर जो है वो भी बाहर आएगा, और लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। अभी आपने कहा है कि नोटिस इशू कर दिया है, ये कोई और माई का लाल करे ना, किसी ने किया है अभी तक आज तक? तो ये है गुड इंटेंशन पाकिस्तान के अवाम के लिए फॉर लार्जर इंटरेस्ट। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला दुआ करे साहब, आप भी और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात। शाह साहब, एक बड़ा अहम नुकता आपने अभी बात की कि बानी पीटीआई भी बाहर आने वाले हैं। तो जैसा हमने देखा कि जो बुशरा बीबी हैं उन्हें ज़मानत मिली, अब बानी पीटीआई जो है उनकी जो बहनें उन्हें भी ज़मानत मिली। तो क्या आने वाले वक्तों में कहा यह जा रहा है कि डील का नतीजा है, और क्या इस डील के नतीजे में बानी पीटीआई की रिहाई भी मुतवक्के है, या डील है या नहीं है? इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका, ज़रा क्विकली बताइए। ये मुझे पूछ रहे हैं? जी शाह साहब आपसे। साहब कोई डील कोई नहीं है। डील होती है किसी प्रॉपर वक्त पे। रोजा तोड़ा जाता है 11 बजे या 10:30 बजे जब चाय की तलब होती है, तो रोजा 6:30 बजे 6:45 बजे जब खुलने वाले में 5 मिनट रहते हो तो नहीं तोड़ा जाता। ये क्या कर रहे हैं मतलब है? ये डील है कौन सी? कोई बताए ना। उनकी बेलें ली है अदालतों ने, तो डील कौन सी है? इसका मतलब है कि ये इसमें इक़्तिदार जो है ये तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान की अदालतें बड़ी हो या छोटी हो, वो उनके मातहत हैं, वो जो दिल होता है उनसे करवा लेते हैं। यानी उनके कहने पे इसका मतलब है बेलें हुई हैं उनकी। क्या करते हैं मतलब? सही। अच्छा बाजवा साहब से उनका मौक़िफ़ भी लेते हैं। बाजवा साहब, क्या ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि शाह साहब तो कह रहे हैं कि इनका इफ्तार का टाइम, रोज़ा खुलने का टाइम करीब आ चुका है, और क्या कहेंगे कि वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है कि बानी पीटीआई को मुस्तकबिल करीब में हम बाहर आता देख सकते हैं? मैं जरा आपके सवाल के जवाब से पहले थोड़ा तफसील से जानना चाहूंगा जी कि इन्होंने कहा कि आफरीन उस शख्स पे जिसने कोई रोना धोना नहीं किया जी। तो मुझे ये बताएं कि अभी जो पिछले दिनों पार्टी लीडरान की मीटिंग हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोपेगेंडा किया गया है वो यही किया गया है कि उनकी चैम्बर की उनके बिजली बंद कर दी गई थी, उनको डॉक्टर नहीं मिलने दिए गए, उनका ये नहीं हुआ। मुझे ये बताएं
کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی جو سیاستدان، کوئی بھی سیاستدان، سب لوگ جوڈیشل لاک اپ میں رہے ہیں، کیا کسی کو 8 کمروں کا کوئی فلوٹ ملا ہے؟ کیا کسی کو دیسی مرغی کا ناشتہ ملتا ہے، یا کسی کو ناریل پانی ملتا ہے، یا ذاتی طور پہ کوک رکھنے کی اجازت ہے، یا آپ کو جو لنچ میں اسپیشل چیزیں اور جو ڈنر میں بھائی جو صاحب یہ تو اسپیشل آپ کا دیسی موقف ہے، مرغی؟ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں کہ وہاں 5 دن اور 6 دن لائٹ نہیں ہوتی، ایک کمرے تک محدود کیا گیا ہے اور ساری سہولیات لی گئی ہیں واپس۔ چینل جو ہے وہ تصدیق کر چکے ہیں اس بات کی جو میں نے بات کی ہے، وہ تصدیق کر چکے ہیں۔ اور آپ سپیچز نکال کے دیکھ لیں کہ جب یہ امریکہ میں گئے تھے صاحب عمران نیازی صاحب، تو وہاں پہ کہتے تھے، وہ نواز شریف کہتا ہے کہ میں اسی اس پہ لگا ہوا ہے، میں جاؤں گا اے سی نکلوا لوں گا، بالکل یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں۔ ابھی پھر انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے جی یہ مجھے گھر سے کھانا۔ تو آپ یہ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، کیا یہ آپ کے میڈیا چینلز پہ تمام چینلز نے ان کو آن ایئر نہیں کیا؟ یہ سب چیزیں ریکارڈ کی بات ہے۔ اور پھر کہ اس کے باوجود آپ کے چینلز میں، تمام چینلز پہ یہ بات چلتی رہی، ٹکر چلتے رہے کہ بانی پی ٹی آئی نے، عمران نیازی صاحب نے سب سے پہلے ان کو وہ ڈانٹا ہے، ڈانٹ پلائی ہے، جھڑکیاں دی ہیں کہ یہ میری بجلی بند ہوئی ہے اور مجھے یہ پانی نہیں ملا، یہ مچھر تھے، یہ مجھے کھانا نہیں ٹائم سے، اور کبھی کسی چیز کی شکایت، کبھی کسی کی چیز کی شکایت، کبھی کسی کے نہ ملنے۔ دیکھیں کتنے ہزار لوگ مل چکے ہیں چیئرمین عمران نیازی صاحب کو، کیا کبھی کسی دوسرے قیدی کو ایسا ہوا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نہیں، 2 پاکستان نہیں، ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم 2 قانون کی نہیں، ایک قانون کی بات کرتے ہیں۔ امپلیمنٹ کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ اور یہ پاکستان جو ہے یہ یہی چاہتے ہیں کہ اشرافیہ کے لیے اور قانون ہو اور عام آدمی کے لیے اور قانون ہو۔ اچھا ہمارا وقت بالکل مختصر ہے، جاتے جاتے یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ کہ یہ سننے میں آ رہا ہے باجوہ صاحب کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم بھی لا رہی ہے، اور یہ بھی خبریں جو ہیں وہ زیر گردش ہے کہ ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس اور اس قسم کی کلازز بھی اس میں شامل ہوں۔ تو کیا ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ کی اپنے الائز سے بات ہو چکی ہے؟ آج کی تاریخ تک اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، نہ اس کے اوپر پی ایم ایل این نے، نہ ہماری اتحادی جماعتوں میں اس کے اوپر قطعاً کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ ریومرز ہیں اور ہماری کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کہ ہم 27 جو امینڈمنٹ ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا میں باقی جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں پروگرام میں ان سے بھی ان کا موقف لے لوں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ کے الائز ہیں، لیکن دیکھیں ابھی باجوہ صاحب تو اس چیز سے ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن یہ خبریں زیر گردش ضرور ہیں۔ اگر حکومت، انہوں نے کہا کہ آج کی تاریخ تک تو 27ویں آئینی ترمیم کا وجود نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اگر کل کی تاریخ میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو کیا آپ پھر بھی اپنے الائز کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انہی کلازز کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں ملٹری کورٹس ہیں اور اس قسم کی متنازع شکیں، تو آپ اس وقت پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو اس قسم کے قیاس آرائیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی بات زیر غور نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ امینڈمنٹ لانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، تمام پولیٹیکل جماعتوں میں کنسنسس ہوتا ہے، تمام پولیٹیکل جماعتیں بیٹھی، آپ نے دیکھا کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوا، کچھ ان کی بات مانی، کچھ انہوں نے ہماری مانی، اور جب جا کے ہوئی۔ اسی طرح پی ایم ایل این ہے، ایم کیو ایم ہے، جب تک ہم تمام جماعتیں نہیں بیٹھیں گے کس طرح سے ہم 27 لے کے آ سکتے ہیں؟ یہ آسان نہیں ہوتا، اس میں کنسنسس ہوتا ہے، تمام پولیٹیکل جماعتوں کی رائے ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی آتی، کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے جو پروپیگنڈے، اس طرح کے قیاس آ رہی ہیں صرف میڈیا تک ہے، لیکن اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شاہ صاحب آپ سے یہی پوچھوں گا کہ کیا اگر حکومت اس طرح کا کسی قسم کا ان کا سٹرانس ہوتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آتی ہے، تو پھر آپ کیا اسی طرح کا احتجاج ہوگا، اسی طرح کے الزامات ہوں گے آپ کی جماعت کی جانب سے، یا کوئی عملی رکاوٹ یا کوئی ہرڈل بھی آپ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ صاحب جب بھی حزب اقتدار کوئی ایسی بات کام کرتی ہے جس میں ان کا صرف اپنا ذاتی انٹرسٹ ہوتا ہے، جس میں قوم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، ملک کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو اس کے حزب اختلاف جو بھی ہوتی ہے، آج ہماری ہو، آپ کی ہو، کسی کی بھی ہو، وہ اس کو ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت کرے گی اس کی، اور ان کو چپے چپے پر ضرورت پڑتی ہے، ہر قدم پر ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ آؤ جی ہمیں کچھ کراؤ، امینڈمنٹ کراؤ، کیونکہ 26ویں امینڈمنٹ میں یہ جو کچھ چل رہے تھے وہ ان کو نہیں ملا، اور اب پریشان ہیں وہ آج سے اور کل سے۔
तो इन्हें स्पाइसी अमेंडमेंट आ गई है। वही कमेटी जो है वो हमारे सामने है कि उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जस्टिस दोबारा से आ चुके हैं। तो अब ये सारी सूरत हाल आने वाले वक्त में वाज़ेह हो जाएगी। हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।